अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काजी फैज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। इतवार के रोज़ उन्होंने हल्फ लिया। सदर आरिफ अलवी साहब ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ की तकरीब में उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को अपने साथ खड़ा किया। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। बहर कैफ उनका स्वाबदीद है और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले दिन उनकी तरफ से कोई 3 अपॉइंटमेंट्स भी की गई। जो रजिस्ट्रार के तौर पर उन्होंने एक जुडिशल सर्विस से एक सेशन जज, खातून सेशन जज का इंतखाब किया और उन्हें रजिस्ट्रार मुकर्रर किया। जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है कोई जुडिशल पोस्ट नहीं है और माजी में जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनका इंतखाब मिक्स रहा है। कुछ लोगों ने उनका ख्याल था कि जो इंतज़ामी अमूर के माहिर डीएमजी के अफसर जो होते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, वो बेहतर होते हैं, उन्हें अपॉइंट किया। कुछ ने जुडिशल ऑफिसर्स को किया और कुछ ने जिस तरह वो इफ्तिखार चौधरी साहब थे तो उन्होंने एक एकेडमिक थे उनको अपॉइंट किया। तो ये तो खैर सौबदीद की बात होती है। ये भी आई थिंक बिल्कुल उनका फैसला है। इसमें कभी बहुत ज़्यादा मानी नहीं लेने चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक हैं, एक एकेडमिक हैं कानून के शोबे के, उनका इंतखाब किया और वो भी अपनी सहूलत के लिए बिल्कुल अच्छी बात है। डॉक्टर मुश्ताक साहब अच्छे इंसान हैं और वैसे वो सिविल सर्वेंट वगैरह नहीं हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जो अपनी स्वाबदीद है उसकी बात है। तो पहला दिन ये था। जो 2 ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए पहले दिन, वो भी बड़े खुश आइंद थे मेरी नज़र में। पहली चीज़ ये थी कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लेके एक केस पेंडिंग था और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस में पाया जाता था, उसके ऊपर उन्होंने लार्जर बेंच, यानी कि को पहले तो लार्जर बेंच बना हुआ था, अब उन्होंने उसके ऊपर फुल कोर्ट, 15 जजेस इस वक्त मौजूद हैं। वैसे टोटल स्ट्रेंथ 17 की है, 2 सीटें खाली हैं। 15 जजेस जो मौजूद हैं उनके ऊपर उन्होंने फुल कोर्ट बनाया और उसकी आज प्रोसीडिंग थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो काजी साहब पहले फरमाते भी थे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए, तो वो प्रोसीडिंग्स आज लाइव टेलीकास्ट भी हुई। सबसे पहले मैं समझता हूं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और इसमें वो जो मिडल मैन हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, ये कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, फिर उसमें एंगलिंग की जाती है, कभी मिस रिपोर्टिंग हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं वो तकरीबन 99% केसेस जो हैं वो ओपन कोर्ट है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और बिल्कुल इसको मैं समझता हूं ये बहुत काबिल सताइश बात है, लेकिन ये सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ इस केस तक महदूद नहीं होनी चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग एक इतनी छोटी सी टेक्नोलॉजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज बहुत अच्छी स्ट्रीमिंग हुई, मैं समझता हूं। मैं कोर्ट नंबर 1 में खुद भी जाता रहा हूं। यकीन जानिए वहां अदालत बैठे हुए इतनी वाजे बात नहीं सुनाई देती, चाहे वो जजेस हैं या लॉयर हैं जो आर्ग्यू कर रहे होते हैं। एक सीरियस किस्म का डिज़ाइन फ्लॉ है कि आप अदालत में बैठे होते हैं और आपको आवाज़ सही तरह से समझ नहीं आ रही होती पूरी तौर पे। और लेकिन जो आज लाइव स्ट्रीमिंग हुई, जिस तरह वो क्रिकेट का मैच होता है ना, कि क्रिकेट के मैच को आप स्टेडियम देखने जाएं तो वो आपको प्रिसीजन नहीं मिलती देखने में, बॉल को और खिलाड़ी को और शॉट्स को, जो आपको टीवी पे मिलती है। तो वही हाल आज कुछ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का भी था। बहरकैफ ये पहला दिन था, लाइव चला। अब मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है और मुतालबा भी है कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये तमाम एटलीस्ट कोर्ट नंबर 1 की, मैं तो कहता हूँ तमाम कोर्ट्स की, लेकिन इनका एक चैनल बना दिया जाए, लाइव स्ट्रीमिंग, कोई कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, बस हर कोर्ट से लाइव स्ट्रीम हो ताकि बिल्कुल चीज़ें सामने हों। तो मेरी ये दुआ है कि काजी साहब इसके ऊपर, ख्वाहिश है कि काजी साहब इसके ऊपर अपना जो भी करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर जाएं और आगे फिर आने वाले चीफ जस्टिस देखेंगे। पहले दिन का आगाज एक बड़ा केस था, सियासी केस था, आईनी केस था, उसके ऊपर गुजरा और मैं समझता हूं हम उनकी तारीफ ही करते रहेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी काजी साहब से जो मैं इस आज की प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो अपनी तजिया पेश करता हूं, उससे पहले एक अर्ज करना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि आज आपने देखा कि इस वक्त जब आप चीफ जस्टिस बने हैं और पाकिस्तान में एक आम शहरी के
اور خاص کر اس عام شہری کے جو سیاسی طور پر شعور رکھتا ہے اور ایک وابستہ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سے. ہو سکتا ہے آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو پسند نہ کرتے ہوں، لیکن بہرکیف وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، میجورٹی کی پارٹی ہے، اور اس کے جو پولیٹیکل ورکرز اور لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ انتہائی ظلم زیادتی ہو رہی ہے جو ان کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. اب آپ چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں. بہت اچھا آج پہلا دن گزرا آپ کا، اور ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو قوت دے کہ آپ اپنی جو جوڈیشل فنکشنز ہیں ان کو کسی باعث کے بغیر سر انجام دے سکیں. لیکن میرا ایک آپ سے عرض ہے کہ عباد فاروق کا بیٹا آج فوت ہو گیا. آپ کو اس معاملے کی تحقیق کروانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے اس خاندان کے لیے، اور جن لوگوں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے ان کے لیے بھی، کہ ریاست کیا کر رہی ہے. اسی طرح سے جو اس وقت درجنوں خواتین سیاسی کارکن، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، انہوں نے کسی بینڈ جماعت سے ان کا تعلق نہیں رہا ہے، اور نہ ہی وہ کسی بڑے مشن کے لیے ایسٹس رہی ہیں کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کی. وہ عام پولیٹیکل ورکر خواتین ہیں، اس میں بوڑھی عمر کی خواتین بھی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی ایک بزرگ قابل احترام سیاسی ورکر خاتون بھی ہیں، کینسر سروائیور ہیں. یہ تمام لوگ جیلوں میں ڈیو پروسیس کے بغیر بند ہیں. تو میری آپ سے التماس ہے کہ آپ ان کے کیسز بھی لگائیں، سپریم کورٹ میں لگائیں، اور اس کی لائیو سٹریمنگ ہو تاکہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ ظلم جبل کرنے والا کون ہے. اور یہ تمام جو اس وقت پولیس، انتظامیہ، اینٹی کرپشن، نیب، ایف آئی اے اور پنجاب پولیس یہ جو سارے کام کر رہی ہے، یہ کس کی اما پہ کر رہی ہے؟ ان باتوں کی تہ تک پہنچنا بھی بہت لازمی ہے. اس سے آپ کی عزت اور توقیر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ اپنے فرائض بھی انجام دے سکیں گے. واپس آتے ہیں جو آج معاملہ تھا سپریم کورٹ کے سامنے. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں، مجھے آج جتنے بھی کامنٹس صبح سے آ رہے تھے، میسیجز بھی آ رہے تھے، کہ تھوڑا سا آسان زبان میں عام لوگوں کے لیے یہ جھگڑا ذرا بیان کر دیجیے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہو کیا رہا ہے. آپ لوگوں نے آج دیکھا ہوگا کہ ججز تھے، بڑے پیشنیٹلی بات کر رہے تھے، بڑی علمی باتیں کی جا رہی تھی، بڑے حوالے دیے جا رہے تھے فیصلوں کے، آئین کی شقوں کے، اور اس طرح سے. تو عام شہری میں سمجھتا ہوں وہ صرف وہ جو ہے موڈ، ڈمینر، مینر، اس کو تو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن یہ جو قانونی موشگافیاں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. پھر آپ کو یہ جو لائیو پروسیڈنگز ہیں شاید ان کو دیکھنے میں زیادہ مزہ بھی آئے گا. تو اس بات پہ شروع کرتے ہیں جی، یہ جھگڑا ہے کیا؟ یہ جھگڑا سارا جو ہے یہ شروع ہے اس وقت جو معاملہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے. وہ ایک قانون آپ کو یاد ہوگا، یہ پچھلے سال 2022 میں بنایا گیا پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے، اور اس قانون کا نام ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ہے یا 22 ہے، شاید اسی سال بنایا گیا تھا. اس قانون میں 3-4 بڑا سادہ سا 2-2.5 صفحوں کا وہ قانون ہے، اور اس قانون میں بیسیکلی سپریم کورٹ کے معاملات کو چلانے کے لیے لیجسلیشن کی گئی. وہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے اس کے 5 بنیادی نکات ہیں. میں پہلے آپ سے وہ 5 بنیادی نکات بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس کیس کے اوپر آج سپریم کورٹ پوری بیٹھی اس کیس میں اصل میں مدعا کیا تھا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جی پاورز آف ججز، پینل آف ججز، کہ جو چیف جسٹس کا ایک اختیار، جو قانون اور آئین کہتا ہے کہ چیف جسٹس ہے وہ ایکول امنگ آل ہے، صرف اس کے پاس کچھ انتظامی اختیارات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے. وہ جو انتظامی اختیارات ہیں اس میں سے بینچز کا بنانا، کیسز کی فکسیشن کرنا، اور سو موٹو جیسے نوٹسز لینا، کون سا کیس لگے گا، کون سا کیس ٹیک اپ کرنا ہے، یہ تمام انتظامی امور جو ہیں ابھی تک قانون کے مطابق صرف ایک شخص سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہوتے تھے. جو یہ بل پیش کیا گیا، یہ ایکٹ بنایا گیا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے جس میں فکسیشن آف کیسز ہے، بینچز ہے، سو موٹو لینے کا اختیار ہے، آرٹیکل 184(3) کے تحت، جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کے کیسز کو دیکھا جاتا ہے، جہاں پہ ڈائریکٹلی کیسز سپریم کورٹ میں آتے ہیں، اس کے لیے تجویز کیا گیا کہ پینل آف 3 ججز بنا دیا جائے جو کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز کا ہو. اور یہ 3 جج بیٹھ کے، ظاہری بات ہے کثرت رائے سے کہ اگر 2 ایک طرف ہو جائیں گے تو وہی فیصلہ چلے گا،
اس سے فیصلہ کریں کہ کون سا کیس فکس ہوگا، بینچز کون سے بنیں گے، کون سے جج کس بینچ میں بیٹھیں گے، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تمام چیزیں انہوں نے پینل کو دے دی ایک چیز سے ہٹا کے. تو یہ تو ہو گیا اس کا پہلا وہ بنیادی کام. دوسرا جی اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو میں سمجھتا ہوں 184(3) جو ایک آئینی اختیار ہے آپ کے آئین کے اندر، اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا. وہ ایسے نیرو کیا کہ انہوں نے کہا کہ 184(3) کے تحت دائر کردہ درخواستیں جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جاتی ہیں، جس میں بنیادی انسانی حقوق کا سوال ہوتا ہے یا پبلک امپورٹنس کا سوال ہوتا ہے، وہ تمام جو چیزیں ہیں، وہ کیس ٹیک اپ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، وہ جورسڈکشن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ صرف چیف جسٹس کرتا تھا. وہ انہوں نے کہا جی یہ بھی آپ اس کمیٹی کو دے دیں، 3 ممبران کی جو کمیٹی ہوگی سینئر، وہی اپنی کثرت رائے سے فیصلہ کرے کہ یہ چیز کرنی ہے. تو ایک لحاظ سے جو اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ تو آئینی اختیار ہے. آئین کے مطابق اگر آپ نے اس میں تبدیلی کرنی ہے تو آپ کو 2/3 اکثریت کے ساتھ کرنی ہوگی. آپ کس طرح سے ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ اور ایک سمپل لیجسلیشن کے ساتھ آپ اس کے اندر یہ کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک جھگڑے کی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن یہ اس کے اندر ایک چیز تبدیل کی گئی ہے. تیسری جو اس کے اندر چیز ہے وہ ہے کہ یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ ہر وہ کیس جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن یعنی کہ آئین کی تشریح کرنے کا سوال ہو، وہ تمام کیسز جو ہیں وہ کم از کم 5 رکنی بینچ کے پاس لگیں گے، اس سے کم ججز کے اوپر. یعنی کہ 3 جج مل کے، جو کہ ایک چھوٹا بینچ ہوتا ہے، وہ کسی صورت جو ہے وہ آئین کی تشریح نہ کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جب کوشچن آف لا میں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی بات آتی ہے تو میجورٹی کیسز، بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ سارے ہی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہیں اور ان میں آئین کی تشریح کا سوال ہوتا ہے. تو ایک طرح سے یہاں پہ بھی سپریم کورٹ کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن لاد دیا گیا. چوتھا جو اس کا فیچر تھا جی وہ ہے اپیل، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ جس کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے. اس میں ابھی تک جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں کیسز آتے ہیں 184(3) کے تحت، جن میں نے آپ کو بتایا ہے 2 سٹینڈرڈ ہوتا ہے. ایک بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہو، یعنی کہ کسی شخص یا ایک گروہ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوں، اور دوسرا جو اس پٹیشن میں سوال ہے، جو ایشو ہے، وہ پبلک امپورٹنس کا ہو. اس چیز کے اوپر آج تک قانون یہ تھا کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ آتے تھے، فیصلہ ہوتا تھا، اینڈ دیٹ واز اٹ. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ریویو، منا سا ایک وہ ونڈو موجود تھی کہ ریویو، لیکن جو ریویو میں اکثر سوال آپ کو پتا ہے کہ وہ حل نہیں ہوتا، اس کے اوپر اپیل کوئی نہیں تھی. اس میں انہوں نے جو قانون میں رائٹ ٹو اپیل دے دیا ان تمام جہاں پہ ڈائریکٹ جورسڈکشن سپریم کورٹ کی ہے، چاہے وہ سو موٹو کا معاملہ ہے یا کوئی پٹیشنر آیا ہے، سیدھا سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ ہوگا اگر وہ ایگریوڈ ہے تو وہ اس کو 30 دن کے اندر جا کے اپیل کر سکتا ہے. یہاں تک تو بات بڑی مناسب لگتی ہے، مجھے بھی مناسب لگتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک، چونکہ بنا پی ڈی ایم رہی تھی قانون، تو ایک ساتھ انہوں نے لچ بھی تلا ہے. وہ اس کا ایک آگے سب سیکشن 2 ہے جس میں یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور وہ یہ رائٹ جو ہے اپیل کا یہ ریٹروسپیکٹیولی بھی دے دیا گیا. اب یہ جو ریٹروسپیکٹیو لا کا رائٹ دیا گیا ہے وہ بیسیکلی دیا گیا ہے خالصتاً نواز شریف صاحب کے لیے، اور اس سے دیگر ملتے کافی کیسز ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا بھی کیس ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، اور بھی کیسز ہوں گے ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے. لیکن یہ ان تمام کیسز کے اندر یہ قانون اگر سپریم کورٹ اس کو مان لیتی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ شک بھی مان لیتی ہے، تو تمام لوگوں کو یہ رائٹ حاصل ہو جائے گا جن کے خلاف کوئی بھی فیصلہ ہوا ہے 184(3) کے اندر ڈائریکٹلی، کہ وہ 30 دنوں کے اندر اندر اپنی اپیل فائل کریں گے. اور اگر پھر سپریم کورٹ ان سے ایگری کرتی ہے، جو بھی ان کا گریونس ہے، تو وہ جو فیصلہ ان کے خلاف آج سے چاہے 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال پہلے ہوا ہے، وہ فیصلہ اوورٹرن ہو سکتا ہے. یہ جو ہے اس کی سب سے کنٹروورشل شک ہے. اس میں دونوں طرف کی رائے پائی جاتی ہے، ہم اس پہ کوئی اپنی ویلیو ججمنٹ نہیں دیتے، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی اس کلاز کی حد تک. آخر میں ایک اور بھی اس میں قانون میں چیز ہے کہ کاؤنسل آف چوائس جو ریویو ہے، کہ ریویو میں ابھی قانون یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے کسی ایشو کا ریویو کرتے ہیں تو اس میں 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ وہ پینل آف ججز بھی سیم ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں آپ وکیل چینج نہیں کر سکتے، وکیل بھی سیم ہوتا ہے. اس میں چوائس دے دی گئی کہ آپ اپنا وکیل بدل سکتے ہیں، یہ بھی مناسب سی ہے. اب جی بات ہے کہ یہ ہیں اس کے بنیادی خواہش کہہ لیجئے
جو یہ قانون ہے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر، جس کو آج پورے سپریم کورٹ نے سنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا اس میں یہ ہے، وہ ہے آئین کے آرٹیکل 191 کا۔ آئین کا آرٹیکل 191 یہ کہتا ہے، اگر آپ اس کی انگریزی کو تھوڑا سا آسان زبان میں بیان کریں تو وہ یہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، یعنی کہ آئین اور قانون۔ قانون میں یاد رکھیے گا، قانون میں اسٹیچوٹس بھی آتے ہیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی آتے ہیں، اور جوڈیشل پریسیڈنٹس بھی آتے ہیں، یعنی کہ جو کورٹوں میں فیصلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی قانون کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، سپریم کورٹ میں، یا بھی یاد رکھیے گا میں کا لفظ ہے، ضروری نہیں شل ہے، میں میک رولز ریگارڈنگ پریکٹس اینڈ پروسیجر۔ تو یہ آرٹیکل 191 ہے، یہ اختیار دیتا ہے کہ سپریم کورٹ اگر چاہے تو آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے قواعد و ضوابط خود بنا سکتا ہے۔ اب جو جھگڑا ہے وہ اس وقت جوڈیشل تقسیم بھی ہے، ججز کے درمیان ایک تقسیم بھی ہے، رائے کی تقسیم ہے، پرسنالٹی کلیشز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ رائے کی تقسیم ہے۔ 7 ججز جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایبسولوٹلی سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ ہم نے اپنی قانون سازی، ہمیں آئین نے کہہ دی ہے ہم نے اپنی قانون سازی خود کرنی ہے ہمارے جو پریکٹس اور پروسیجرز کے میٹر سے۔ دوسرے ججز یہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی اختیار کل نہیں ہے، یہ اختیار آپ کے پاس تب تک ہی ہے جب تک آپ کو پارلیمان نے دیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر جو پہلے والے ججز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل بات درست ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ آئین میں لکھا ہوا ہے تو اگر اس چیز کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی چاہیے، یہ معاملہ صرف ایک سمپل لیجسلیشن سے حل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز اور بھی ڈال لیجئے کہ جو آج ایک وکیل صاحب نے، خواجہ طارق رحیم صاحب نے آخر میں درخواست بھی کی چیف جسٹس سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کائنڈلی آپ اگلی ہیئرنگ کے لیے وہ جو پارلیمان کی جو سٹرینتھ ہے، کتنے ممبرز تھے، کنہوں نے ووٹ دی، کیا نہیں دیا، اس چیز کو بھی منگوا لیجئے، تاکہ جب آپ اتنے بڑا فل کورٹ بیٹھ کے، پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے انٹرپریٹیشن کرنے جا رہی ہے تو یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا وہ پارلیمان صحیح معنوں میں ریپرزنٹیٹیو ہے 240 کروڑ عوام کی یا نہیں۔ یہاں پہ خواجہ طارق رحیم صاحب جو ہے اشارہ کر رہے تھے بیسیکلی کہ اس میں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تو اس کا حصہ ہی نہیں تھی، وہ اپنا ایک ایشو کے اوپر، ایک مدعے کے اوپر سپریم کورٹ سے پارلیمان سے استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں۔ تو ایسی پارلیمان کس حد تک قانون سازی کر سکتی ہے جو کہ کنٹروورشل قانون ہے؟ تو یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ آگے چل کے اس کورٹ میں ڈسکس ہونے ہیں۔ ابھی شاید انہوں نے اس کی 3 اکتوبر تاریخ رکھ دی ہے، ویسے پہلے خیال یہ تھا کہ شاید آج ہی فیصلہ کر دیا جانا ہے۔ اچھا، دوسرا جو آج آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران، تو آپ کو واضح ایک چیز نظر آئے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے بیوٹی، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب آپ چیزیں لائیو دکھانا شروع کریں گے تو بہت ساری چیزیں عوام کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جب پٹیشنر کے وکیل خواجہ طارق رحیم اور امتیاز صدیقی صاحب آرگیو کر رہے تھے تو ایک خاص مخصوص ججز ان کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کر رہے تھے اور سوالات کر رہے تھے۔ یہ وہ ججز تھے جو اس پٹیشن کے خلاف ہے، یہ ان کا ذہن ہے۔ اچھا، جب اس کے بعد، اور اچھا ان کا جواب دوسرے ججز دے رہے تھے، میں نام کسی کا نہیں لیتا کیونکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ وہ ترا نکلتا ہے ان سے کہ ان کی پہنچ تو خیر جو بھی ہے، کیونکہ واپس میں نے ایک دن خواہش تو یہی ہے کسی پروفیشن میں جانا ہے، تو ہم نام نہیں لیتے لیکن صرف عوام کو سمجھانے کے لیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشل پالیٹکس، ججز کی آپس کی تقسیم، اس کی سیاست، تو وہ کیسے پلے کرتی ہے لٹیگیشن کے اندر اور پروسیڈنگز کے اندر۔ پھر یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ وقفے کے بعد جب اٹارنی جنرل صاحب جو تھے انہوں نے آرگومنٹ شروع کیے، تو اٹارنی جنرل کے آرگومنٹ جو ہیں وہ اس والے سپریم کورٹ کے دھڑے کو تقویت دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ قانون ٹھیک بنا ہے۔ تو وہ والے جج صاحبان جو تھے وہ اٹارنی جنرل کو لکمے دے رہے تھے اور حوالے دے رہے تھے کہ تسی اے گل بھی کر لو، اے بھی کر لو، اور جو دوسرے ججز ان کے خلاف تھے وہ ان کو ٹف ٹائم دے رہے تھے اور وہ ان سے سوالات کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی بری اچھی بات نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے، ہر شخص کی ایک اپنی اوپینین ہوتی ہے، اسی طرح سے ججز بھی عام انسان ہیں، ان کی بھی اپنی اوپینین ہوتی ہے۔
ان کے بھی میڈ اپ مائنڈز ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پوری دنیا کے ججز کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ ہر جج، ظاہری بات ہے وہ وکیل ہوتا ہے، وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے، وہ بھی آئین پڑھتا ہے، وہ بھی قانون پڑھتا ہے، وہ بھی پریکٹس کر کے اسی بٹی سے ہو کے آ کے جج بنا ہوا ہوتا ہے، وہ آئسولیٹ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی پولیٹیکل ویوز بھی رکھتا ہے، اس کی ایک آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ججی کی وجہ سے اور سروب کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا اس کا پردہ رکھنا پڑتا ہے، اس کا کھل کے اظہار نہیں کرتا، اور جو بھی اس کی پرسنل رائے ہو اپنے فیصلوں کے اندر اس کو اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لیکن جب ظاہری بات ہے پروسیڈنگز چل رہی ہوتی ہے تو ان پروسیڈنگز کے اندر سوال جواب میں وہ چیزیں عیاں ہوتی ہیں، اور سوال کرنے کا مقصد ضروری نہیں ہے، ویسے تو ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آپ سوال کرتے ہیں اس سے آپ کے ذہن کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کے اندر ایک تشویش بھی ہوتی ہے، ایک آپ تحقیق بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر اس کا وکیل صحیح جواب دے یا دوسری پارٹی صحیح جواب دے دے تو وہ چیز آپ کا رائے بدلنے میں شاید کوئی رول بھی ادا کر سکتی ہو، تو یہ پروسیڈنگز کے دوران چلتا رہتا ہے۔ ایک اور اہم چیز جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو لائیو کوریج مل کے جو عوام کو دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے، جو میں آج سوشل میڈیا اسپیشلی ٹویٹر پہ، ایکس پہ جو دیکھ رہا تھا، کامنٹس آ رہے تھے بڑے زیادہ، اور بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس آ رہے تھے، اور بار بار یہ تھے کہ وہ ججز اس وکیل بیچارے کو تو بولنے نہیں دے رہے، وہ شاید امتیاز صدیقی کو کہہ رہے تھے، بعد میں خواجہ طارق رحیم ہیں، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کسی نے خواجہ صاحب کے اوپر کیا کہ خواجہ صاحب کی پرفارمنس دیکھ کے لگتا ہے کہ وکلا کی بھی ایک ریٹائرمنٹ ایج ہونی چاہیے، کیونکہ خواجہ صاحب بھی تو ایک وکلا کے ڈائناسور ہیں اور بڑے زمانے سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ اس وقت صورتحال ہے اس کیس کے اندر۔ ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ 3 اکتوبر تک چلا گیا ہے، اور 3 اکتوبر تک تو ویسے قاضی صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ تو یہ 3 ججز کا پینل بنا کے ہی ان کی مشاورت سے کام کیا کریں گے۔ سو ان اے وے انہوں نے وہ جو ایک بندیال صاحب نے ایک قسم کا اس پہ عمل درآمد روکا ہوا تھا، قاضی صاحب نے تو اس کو یہ کہا ہے کہ کوئی سٹے نہیں ہے، تو میں تو چیزوں پہ عمل کروں گا تا وقت ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے۔ دیکھتے ہیں، آج تو خیر پہلا دن تھا، اب کل نارمل پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی، آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلے گا کہ جو قاضی صاحب ہیں ان کی کیسی جو ہے وہ ریپیوٹ بنتی ہے، یا کس طرح سے وہ سر انداز ہوتے ہیں پاکستان کے کرنٹ حالات کے اوپر۔ لیکن آج ایک چیز جو قاضی صاحب کی طرف سے کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ تھی، اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، کافی لمبا ویلاگ ہو گیا ہے۔ وہ انہوں نے 184(3) کی تباہ کاریاں کے اوپر جب انہوں نے اس کا ایک حوالہ دیا کہ مثال دی، تو وہ مثال ریکو ڈک کے کیس تھی۔ ریکو ڈک کیس جو تھا وہ افتخار چودھری صاحب نے بڑے تون تڑاک سے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور انہوں نے یعنی کہ ایک لوکل کورٹ نے، سپریم کورٹ نے انٹرنیشنل جو کانٹریکٹ تھا جو جورسڈکشن میں آتا ہی نہیں تھا، وہ ایگریمنٹ جو تھا اس کے اندر لکھی ہوئی تھی جورسڈکشن جس جگہ کی تھی، لیکن افتخار چودھری صاحب کا زمانہ جو تھا وہ یہی صحافی جو آج کل کیمرہ اٹھا کے سارا دن قاضی صاحب کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس وقت بھی یہی کیمرے اٹھا کے چودھری صاحب کے پیچھے پھرتے تھے، اور اس طرح کے بہت سارے فیصلے آئے، اور میں قاضی صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ان فیصلوں سے ہمیں بہت نقصان ہوا۔ صرف جو ریکوڈک کا معاملہ ہے اس میں ہمیں تقریباً 6.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، سوری ڈالر کا، 6.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، پھر اور بہت سارے معاملات تھے۔ تو جہاں پہ ایک شخص کے پاس اختیار ہو اور زیادہ کے پاس اس کی تقسیم ہو جائے، وہ چیزیں تو بہتری کی طرف ہی جاتی ہیں بہرکیف۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ آرگومنٹ یہ آیا کہ قاضی صاحب نے آج محسن کشی کی، اور جو ان کے محسن تھے جنہوں نے قاضی صاحب کو ڈائریکٹ چیف جسٹس لگایا بلوچستان ہائی کورٹ کا، انہی کے خلاف پہلے دن انہوں نے پبلکلی کرٹیسائز کر دیا۔ دیکھیے اگر بات سچی ہو اور میرٹ کے اوپر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بات کر دینی چاہیے۔ کسی کا محسن احسان ہونا، قاضی صاحب کو اگر انہوں نے بنایا تو ان کی قابلیت کے اوپر ہی بنایا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر چلیں کوئی احسان ہی کر دیا تو آپ اپنی جو اصل رائے ہے یا اس کو اظہار نہ کر سکیں۔ تو خیر یہ کرٹیسزم تو میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، لیکن انٹرسٹنگ ضرور تھا گیون دا کانٹیکسٹ کہ پاکستان میں جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہم اپنے دھڑوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنے دھڑوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور اپنے محسنوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا باہر نکل کے کھیلتے ہیں، تو اس پہ تو کوئی رائے نہیں رہی کہ قاضی فیاضی صاحب باہر نکل کے کھیلتے ہیں۔
اب دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت پبلکلی ان کا ایک امپریشن دیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص دھڑے کے چیف جسٹس ہیں، اور اس کی تو خیر وہ پروٹیکشن بہت کریں گے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب دو صحافی تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس میں متی اللہ جان تھے اور ستور تھے، اور قاضی صاحب بھما اپنی بیگم کے ان کے گھر بھی گئے، تو یہ دیکھو بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھی۔ اور لیکن اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی حالت میں ہیں جس میں متی اللہ جان اور ستور کچھ لمحوں کے لیے تھے۔ یہاں تو لوگ جو ہیں وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے وہ ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو عمران ریاض خان کی ہے، ابھی عباد فاروق کے بیٹے کا میں نے ذکر کیا، وہ ہے، عورتوں کا مسئلہ ہے، مسنگ پرسنز ہیں، ریسنٹ مسنگ پرسنز ہیں، پھر ملٹری ٹرائل کی چیزیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر یہ پتہ چلے گا کہ قاضی فیاض عیسیٰ آیا ایک مخصوص گروہ کے چیف جسٹس ہوں گے، یا پاکستان، یعنی کہ جو ان کا عہدے کا نام ہے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ بہرکیف میری نیک تمنائیں اور خواہشیں قاضی صاحب کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔